बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में इस सवाल के साथ और उसके जवाब के साथ हाजिर खिदमत हूँ कि पीडीएम की दो बड़ी सियासी जमातें जो इस वक्त एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान वाला सीन बना हुआ उनका, लेकिन जो सरबराह हैं पीडीएम के मौलाना फजल रहमान वो मंजरनामे से गायब हुए हो। भाई चुप करके बैठा है, क्यों चुप करके बैठे हैं, इस सवाल का मैं आपको जवाब दूंगा। पहले मैं बता दूं कि आज मरीम नवाज साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बड़ा अग्रेसिव उनका मूड था और जिस तरह एक बंदा जब वो हार जाता है तो जिस तरह वो उसमें एक गुस्सा और एक कचीची नहीं जड़ी होती, उस तरह का हिसाब था मरीम नवाज साहबा का। और उन्होंने बड़े बढ़ चढ़ कर हमले किए आसिफ जरदारी साहब के ऊपर भी और पीपल्स पार्टी के ऊपर भी। मसलन उन्होंने ये कहा कि जो हैं अपना आसिफ जरदारी साहब, उन्हें शर्मिंदगी होनी चाहिए इस बात के ऊपर कि उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को बाप के वोटों के ज़रिए बनाया। और फिर उन्होंने एक जो जुमला इस्तेमाल किया वो यकीनी तौर पर किसी दानिश्वर किस्म के बंदे उन्होंने बताया होगा। उन्होंने कहा जी कि बाप के कहने पर बाप के सेनेटर्स ने आपको वोट दिए, इस पर आपको शर्मिंदगी होनी चाहिए। ये इस तरह के उन्होंने एक जो कहते हैं ना तंज किए और बड़ी सीधी किस्म की फायरिंग भी की। उन्होंने कहा कि बड़ा मुझे अफसोस हुआ है, लेकिन अब ये बहुत अच्छी बात है कि सब बंदी हो गई है, लैंड खिंच गई है, सबको पता चल गया कौन किसकी तरफ खड़ा है, लिहाजा अब जो है ना सीधी सीधी बात होनी चाहिए। ये उनका एक किस्म का बड़ा सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल आया यूसुफ रज़ा गिलानी के जीतने के बाद। जीतने के कहता हूँ कि यानी अपोजिशन लीडर सेनेट में मुंतखब होने के बाद या नामजद होने के बाद या मुकर्रर होने के बाद ये उनका एक रद्द-ए-अमल जो था वो सामने आया। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने बिल्कुल उनसे जब सवाल हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तो उन्होंने कहा कि देखें आप क्यों चाहते हैं कि पीडीएम टूट जाए, मैं तो पीडीएम को बनाने वाला हूं, तो मैं तो चाहूँगा पीडीएम बरकरार रहे, इसमें मीडिया का भी फ़ायदा है, इसमें गरीबों का भी फ़ायदा है, तो पीडीएम को बरकरार रहना चाहिए और हम चाहते हैं कि पीडीएम चले, लिहाजा मैं किसी मुतनाज़ा बात का कोई जवाब नहीं दूंगा। सीधी गल भाई ने कर दी कि भाई मैं मुतनाज़ा बात नहीं करूंगा। और उन्होंने साथ ये भी बता दिया कि उनके लोग जो हैं, उनका जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं वो किस तरह से अपोजिशन लीडर बने। उन्होंने ये बात कही कि देखिए आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं। और वो काबिल कबूल क्यों नहीं थे? वो काबिल कबूल इसलिए नहीं थे क्योंकि उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो के कातलों के वो वकील रहे हैं। तो ऐसी सूरत में बेनज़ीर भुट्टो का बेटा और बेनज़ीर भुट्टो का शोहर और बेनज़ीर भुट्टो के पार्टी के लोग उसको अपना लीडर मान लें, उसकी सरबराही में बैठ जाएं, ये पीपल्स पार्टी के लिए बहरहाल काबिल कबूल नहीं था। लेकिन इसके अलावा भी उनका कहना यह है कि वो चूँकि 21 वोटों के साथ सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है सेनेट के अंदर, तो अपोजिशन लीडर बनना उनका हक था। इसलिए उन्होंने एएनपी से वोट लिए, जमात इस्लामी से लिए, फाटा के दो अरकान ने दिए, जो सेनेट के सेंटर दिलावर खान है और उनके साथ 3 लोग थे उन्होंने वोट दिए। इस तरह हमारे 31 बन गए और हमने जाके वहाँ पर दे दिया। नून लीग ने जो एप्लीकेशन जमा करवाई थी आज़म नज़ीर तारड़ साहब को अपोजिशन लीडर नामजद करवाने के लिए, उसमें 21 लोगों के साइन थे, जिसमें 17 जो है ज़ाहिर है नून लीग के अपने थे और 2 बजिंजो साहब की पार्टी के थे और 2 जो हैं वो मैंगल साहब की पार्टी के थे। और इस तरह वो 21 लोग थे। जबकि जो पीडीएम के सरबराह हैं मौलाना फजल रहमान साहब, उनके 5 सेनेटर हैं लेकिन उनके नाम उसमें शामिल नहीं थे, उन्होंने साइन नहीं किए। वो क्यों साइन नहीं कर रहे? अच्छा, अब सवाल यह है कि मरीम नवाज साहबा जो हैं वो बिलावल साहब के ऊपर तो बहुत गुस्से में हैं, जरदारी साहब के ऊपर तो उनको बहुत एक रंज और दुख की कैफियत वो शो कर रही हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में वो कोई बात नहीं कह रही कि बीबी उन्होंने तानू पिपड़े 5 वोट नहीं दिते। ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, ये आज के तमाम अखबारात में रिपोर्ट हुआ है। और जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार है उर्दू का पढ़े जाने वाला, लिखे जाने वाला, समझे जाने वाला, वो जंग है और जंग की लीड स्टोरी है कि मौलाना फजल रहमान के 5 सेनेटर्स ने किसी को वोट नहीं दिया और किसी की तरफ वो नहीं गए, वो इंडिपेंडेंट रहे, गैर जानिबदार रहे। वो क्यों गैर जानिबदार रहे? वो गैर जानिबदार इसलिए रहे मौलाना साहब क्योंकि उन्हें पता है कि ये चीज़ें ऑलरेडी तय हैं। जैसे मैंने अपने पिछले वीलाग में बताया था कि ये चीज़ें तय हैं और आगे का रोड मैप भी तमाम सरबराहों को पता है। यानी नवाज शरीफ को पता है, मौलाना साहब को पता है, आसिफ जरदारी को पता है, शहबाज शरीफ साहब को पता है, बिलावल साहब को पता है। शायद मरीम नवाज साहबा को उस रोड मैप के बारे में आगाह नहीं किया गया कि वो रोड मैप क्या है और विद इन पार्लियामेंट किस तरह से तब्दीलियाँ
آئیں گی آنے کی توقع ہے اور جس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے ہر طرف سے. شاید مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے نا وہ اس سے واقف نہیں ہے, اس لیے وہ تھوڑی سی بٹرنیس ان میں نظر آ رہی ہے. احسن اقبال صاحب کا تو ایک ایشو ہے نا, احسن اقبال صاحب تو وہ ٹڈو جماتی ہے, یعنی وہ تو بچپن سے اینٹی پیپلز پارٹی سینٹیمنٹ لے کے پیدا ہوئے ہیں, لہٰذا وہ جب پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو کے مسکرا کے پریس کانفرنس کرتے ہیں نا, اس لیے ہاسا جہا آندا بندے تو ایک کے. جب وہ پیپلز پارٹی کے خلاف بولتے ہیں وہ مینو کم از کم کوئی ہاسا نہیں آندا, کیونکہ وہ ذہنی طور پر اینٹی پیپلز پارٹی ہے, ان کی تربیت اس گھرانے میں ہوئی ہے. لہٰذا وہ جب پیپلز پارٹی کی حمایت میں بات کر رہے ہیں, خاص طور پہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے جب وہ ووٹ مانگ رہے تھے, اس وقت تھوڑا جا بندہ کا ہاسا جا نکل جاتا ہے, لیکن ادروائز وہ اینٹی پیپلز پارٹی ہیں, یہ بات سب کو معلوم ہے. لہٰذا ان کی طرف سے جب باتیں آتی ہیں تو وہ اس کو کوئی مائنڈ نہیں کرتا. یہی بات جو ہے بلاول صاحب نے بھی کی ہے. اچھا, مولانا فضل الرحمان نے کسی کی سائڈ نہیں لی. اچھا, انہیں لینی بھی نہیں چاہیے تھی ویسے اصولی طور پہ. ایک بات تو یہ کہ انہیں پتہ ہے کہ آگے کیا ہونا ہے. مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ملے کے مولوی نہیں ہیں, انہیں پتہ نہیں ہے. وہ پاکستان کی سب سے جو مضبوط سیاسی مذہبی جماعت ہے نا, اس کے سربراہ ہیں اور پچھلے 30 سال سے سیاست میں ہیں. اس سے پہلے ان کے والد صاحب بھی سیاست میں تھے, تو لہٰذا ان کو بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ سیاست کس طرح ہوتی ہے اور یہ آگے اس نے کیا کیا رخ اختیار کرنے ہیں. اس لیے وہ صاحب جو ہے نا وہ ذرا تھوڑے سے تحمل اور صبر کے ساتھ چل رہے ہیں. انہیں دینا بھی نہیں چاہیے تھا ووٹ کسی طرف بھی, کیونکہ وہ سربراہ ہیں. اگر یعنی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر جب امپائر کسی دوسرے فریق نہ رل جائے گا تو پھر امپائر تو نہ رہا, پھر جج تو نہ رہا. اس لیے مولانا فضل الرحمان جو ہے نا, انہوں نے کہا کوئی نہیں ہے, بچے نے انہوں نے سمجھو لمانگے. زرداری صاحب کو اس بات کا پتہ ہے اور نواز شریف صاحب کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ یہ چیزیں کس طرح سے ہیں اور یہ کیا ہوں گی اور آگے کس طرح سے چلیں گی. جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو ہے پی ڈی ایم وہ ذرا مشکل میں ہے, وہ بالکل مشکل میں ہے, کیونکہ مسلم لیگ نواز کے جو ہاکس ہیں نا وہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو نکال کے باہر کیا جائے. اور یہ ہاکس جو ہیں یہ آج کا اس طرح سے رویہ نہیں رکھ رہے. پیپلز پارٹی میں بھی کچھ ہاکس موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز کو ہم ایکسپوز کر کے رکھ دیں, لیکن پیپلز پارٹی میں پرابلم یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یعنی بھٹو خاندان یا بلاول صاحب کے ساتھ براہ راست رابطے میں رہتے ہیں اور ان سے براہ راست ہدایات لیتے ہیں, اس لیے وہ تھوڑا سا سنبھل کے بات کرتے ہیں. یہ جو ہاکس ہیں نا, یہ جو اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں, یہ آپ ادھرے جو ہوئے ہیں, یعنی احسن اقبال صاحب, میں سیدھی بات ہے, طلال چودھری, ہینا بٹ اور عظما بخاری, اس طرح کے اور بہت سارے لوگ ہیں جو بڑا اڑ کے باتیں کرتے ہیں. اور کچھ لوگوں کو تو خیر سوچنا بھی چاہیے بات کرنے سے پہلے کہ وہ پہلے پیپلز پارٹی میں رہ چکے ہیں اور 2 بار MP MNA بن چکے ہیں ان کی ٹکٹس کے اوپر, وہ بھی ریزرو سیٹاں کے اوپر. تھوڑا جا سوچنا چاہیے. بہرحال یاد ماضی عذاب ہے یار والا سین ہے, لیکن شاید ان کو انہوں دا ماضی دا والا خانہ جڑا نا یاد دا وہ ڈیلیٹ ہو گیا ہے. لیکن بہرحال میں بات کر رہا تھا, تو ادھر ہاکس جو ہیں نا وہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو آپ نکال دیں, اس کو سائڈ لائن کر دیں, اکیلے کر دیں. لیکن میں آپ کو ماضی کے تجربے کی بنیاد پر جو اپنا مشاہدہ ہے وہ بتانے لگا ہوں کہ ابھی یہ PDM ڈھیلا ڈھالا ہی صحیح لیکن چلتا رہے گا. اس لیے چلتا رہے گا کہ ابھی حالات ایسے نہیں بنے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اپنی اپنی راہیں جدا کر لیں. میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں, ARD بنی اور ARD کا اتحاد جو ہے وہ برقرار رہا, تب تک برقرار رہا جب تک کہ پرویز مشرف صاحب جو کہ ٹارگٹ تھے دونوں بڑی جماعتوں کا, وہ کمزور پوزیشن میں نہیں آ گئے, تب تک وہ برقرار رہا. اسی طرح اگر آپ نوٹ کریں تو یہ دونوں جماعتیں اس وقت تک اقتدار میں مشترکہ طور پہ رہیں جب تک پرویز مشرف پاکستان سے اس کو نکال نہیں دیا گیا, اقتدار سے باہر نہیں کر دیا گیا. تب تک یہ اکٹھی قومی اسمبلی میں بیٹھی ہوئی تھی اور یعنی وزیر تھے اسحاق ڈار صاحب, پہلے وزیر خزانہ تھے یوسف رضا گیلانی صاحب کے, تو وہ اس وقت تک رہے. اسی طرح جو پھر ہوا یہ تھا کہ پھر پیپلز پارٹی نے اپنی وہ ڈیل کی جس کو مشہور زمانہ NRO کہا جاتا ہے, بے نظیر بھٹو صاحبہ نے, اور میں اس وقت چونکہ لنڈن میں تھا, کوریج کے لیے گیا ہوا تھا, تو میرے سامنے کی بات ہے کہ کس طرح سے ریئیکشن دیا تھا شہباز شریف صاحب نے
جہانگیر بدر صاحب کے اور مختوم امین فائن صاحب کو، میں اور کچھ اور جرنلسٹ جو ہیں، شہزاد حسین بٹ صاحب ہو گئے، شفیق اوان صاحب ہو گئے، وہ ان چیزوں کے گواہ موجود ہیں کہ کیا ان کا رویہ تھا، اور جس طرح آج مریم نواز صاحبہ ریئیکٹ کر رہی ہیں نا، اسی طرح سے شہباز شریف صاحب اس وقت ریئیکٹ کر رہے تھے بڑی بیٹرنیس کے ساتھ، حالانکہ انہیں اس بات کا علم تھا کہ اسی بھی دوسرے پاسے بریگیڈیئر صاحب ایک ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، وہ بڑے قریب تھے پرویز مشرف کے، ان کے ذریعے وہ بھی رابطے میں تھے، لیکن چونکہ اس کا پیپلز پارٹی کا توتی زیادہ بولتا تھا، وہ زیادہ پاپولر تھی، انٹرنیشنلی اس کی ایکسیپٹنس زیادہ تھی، لوکلی بھی ان کی ایکسیپٹنس جو تھی وہ زیادہ تھی۔ 2002 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے سامنے آئی تھی، تو لہٰذا اس کی طرف اسٹیبلشمنٹ کا جھکاؤ زیادہ تھا، ان کے ساتھ ڈیل کرنے میں زیادہ فائدہ تھا، اس لیے اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ ڈیل کی۔ تو وہ پھر نواز شریف صاحب نے APDM ایک بنا لی تھی، جس میں عمران خان بھی ہوتے تھے، جس میں جماعت اسلامی بھی ہوتی تھی، جس میں وہ اچکزئی صاحب بھی تھے اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھے۔ بہرحال بعد میں وہ ٹوٹ گئی، کیونکہ نواز شریف صاحب نے خود الیکشن میں آ گئے اور عمران خان اور اچکزئی صاحب وغیرہ نہیں آئے، جماعت اسلامی بھی انتخابات میں نہیں آئی، لہٰذا وہ ٹوٹ گیا تھا یہ اتحاد۔ ARD بھی اس کا جا کے ٹوٹی۔ ابھی بھی جو حالات ہیں اس میں یہ بات بڑی واضح ہے اور کلیئر کٹ ہے کہ ابھی عمران خان موجود ہے۔ جب تک عمران خان کو نکال نہیں دیا جاتا، جب تک وہ حکومت سے باہر نہیں ہو جاتے، یا وہ قوتیں جو اقتدار میں ہیں اور جو عمران خان کو سپورٹ دے کے کھڑا کیے ہوئے ہیں، چاہے وہ سپورٹ میرے اندازے کے مطابق اور خیال کے مطابق اور اطلاعات کے مطابق ذرا کم ہو گئی ہے، لیکن سپورٹ بہرحال خان صاحب کو موجود ہے ابھی تک، وہ جو ہے جب تک ان قوتوں کا اثر ختم نہیں ہو جاتا اور عمران خان جو ہیں وہ اقتدار سے باہر نہیں چلے جاتے، یہ PDM جو ہے یہ میرے خیال کے مطابق قائم رہے گا، اسی طرح چلتا رہے گا۔ اس میں کچھ اتار چڑھاؤ آتے رہیں گے، کبھی ادھر سے ہاکس بولیں گے، کبھی ادھر سے ہاکس بولیں گے، کبھی مولانا صاحب کہیں گے جاؤ پھر میں نہیں کھیڑدا، یہ سارا کچھ چلتا رہے گا، لیکن PDM جو ہے وہ برقرار رہے گا۔ اور اس کو برقرار، یہ جو ساری صورتحال میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ساری صورتحال جو ہے یہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ ساری صورتحال نواز شریف کے علم میں ہے، ان کو پتہ ہے اس بات کا شہباز شریف صاحب کو بھی پتہ ہے، زرداری صاحب کو بھی پتہ ہے، مولانا فضل الرحمان کو بھی پہلے سے پتہ تھا، یہ ساری چیزیں ان کو پتہ ہیں، اور جن کو نہیں پتہ ہیں وہ خالی پانڈے ذرا بول رہے ہیں، سیدھی جی گل ہے۔ یعنی مجھے یقین ہے کہ مریم صاحبہ کو نہیں پہلے سے پتہ تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا، اور اسی طرح احسن اقبال تو ہر کسی دسے بھی نہیں ہونا نا کہ کاکا انج بھی کچھ ہونا ہے، اور باقی جو 2-3 لوگ ہیں بول رہے اس طرف سے، ان کو بھی نہیں یقینی طور پہ کسی نے اعتماد میں لیا ہوگا، کیونکہ ان کا بھی اتنا بڑا سیاسی قد نہیں بنا۔ یہ سربراہوں کے لیول کی بات ہے، یہ صدور کے لیول کی بات ہے، یہ چھوٹے بچوں کو بتانے والی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ساری صورتحال ہے۔ اس بارے میں اب مسلم لیگ نواز کے اندر کیا مشورے چل رہے ہیں اور کیا بات چیت ہو رہی ہے اور آگے کے لیے کیا پلاننگیں کی جا رہی ہیں یا کیا مشورے دیے جا رہے ہیں، اس بارے میں اپنا اگلا ویلاگ کروں گا، اس کے لیے تیار رہیے گا۔ اس میں کافی ساری انفارمیشن ہے مزے کی جو میں آپ لوگوں کو تک اس وقت پہنچاؤں گا۔ اچھا جی، اب ایک سوال ہے، یہ امجد صاحب ہیں اور ہمارے ریگولر ویور ہیں، امجد صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ بٹ صاحب آپ عمران خان کے بارے کے جعلی کرونا کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ جعلی کرونا لے کے بیٹھا ہے، اس کے خلاف تو کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ خان صاحب کو اگر تو کرونا ہوا ہے تو پھر خان صاحب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں، کیونکہ خان صاحب نے کرونا SOPs کی شدید خلاف ورزی کی ہے۔ 5-6 وزیر سیکٹری بلا کے سامنے بٹھا لے اور ان سے کہا کہ جناب مریم نو انج کر دینا ہے تے مریم نو پھڑ لینا ہے تے اتھے چلے جاؤ تے پہنچ جاؤ تے چڑھائیاں کر دیو۔ تو یہ خان صاحب نے SOPs کی خلاف ورزی کی ہے۔ مجھے ملک کا نام تو یاد نہیں آ رہا، لیکن یورپین کو ملک ہے، 3-4 روز پہلے خبر میں نے پڑھی تھی کہ جناب وہاں کے وزیر اعظم نے اسی طرح کرونا SOP کی خلاف ورزی کی، اس کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے۔ تو خان صاحب جس قانون اور انصاف کی بات کرتے ہیں، اگر وہ یہاں پر لاگو ہو گیا تو اللہ دی سو خان بچدے ہی نہیں، وہ کسی صورت عمران خان جو ہے نا وہ آزاد فضا میں سانس نہیں لے سکے گا، نہ وہ نہ اس کا خاندان، کیونکہ جتنی خلاف ورزیاں قانون کی، آئین کی اور ضابطوں کی انہوں نے کی ہیں نا، وہ ماضی کے سارے حکمرانوں پیچھے چھٹ گئی۔
لیکن بہرحال کیونکہ ابھی تک یہ سسٹم جو ہے یہ سب کو فائدہ دے رہا ہے، تو جی خان صاحب بھی فائدہ چک رہے ہیں۔ تو امجد صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے کہ خان صاحب کے خلاف کارروائی تو ہونی چاہیے اگر انہیں کرونا ہوا، تو یہ انہیں کرونا نہیں ہوا، اور وہ کرونا کی واردات جو ہے وہ بشرا بیگم عرف پنکی پیرنی کے کہنے پہ ایک جھوٹ بولا گیا ہے یا ایک جوگ لیتا گیا ہے، تو پھر وہ ایک الگ بات ہے، مگر اس پر بھی جھوٹ بولنے پر ان کو نااہل ہو جانا چاہیے، میرا تو یہی خیال ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے اگلے ویلاگ۔